देखो शबाना, बेटे की दूसरी शादी क्यों नहीं कर देती? आखिर कब तक इंतजार करोगी? मैं तो कहती हूँ हौसला है तुम्हारा। पूरे 7 साल हो गए हैं। बच्चे की दूसरी शादी करो, उस बेचारे का क्या कसूर है? वो क्यों औलाद से महरूम रहे? ये सब हमारे घर के सामने रहने वाली खाला रजिया मेरी सास से कह रही थी। मेरी सास ने मेरी तरफ देखकर मुंह बनाया और आहिस्ता से उनके करीब होकर कोई बात की थी जो मुझे सुनाई नहीं दी। मगर मैं इतना जानती हूँ कि मेरी ही कोई बुराई की होगी। अब इन बातों को सुनने की मैं आदी हो चुकी थी। इन बातों से मेरा दिल नहीं दुखता था। कोई 2 घंटे बाद रजिया खाला अपने घर चली गई, मगर मेरी सास ने सर पर बाजू रख लिया और लेट गई थी। मैं जानती थी आज घर में खूब तमाशा होगा। जैसे ही अरसलान घर आएंगे, अम्मा आज उनसे खूब लड़ाई करेंगी और फिर उनका मूड खराब हो जाएगा और मेरी बहुत शामत आएगी। इसलिए मैंने जल्दी से शाम का खाना बनाया और थोड़ा बहुत खा लिया, ताकि बाद में पता नहीं खाया जाएगा भी या नहीं। मैं और मेरा शौहर कुछ दिन पहले ही एक डॉक्टर के पास गए थे और सारी रिपोर्ट करवा कर आए थे। अभी तक वो रिपोर्ट नहीं आई थी। पहले तो अरसलान मानते नहीं थे कि उन्हें अपनी भी टेस्ट करवाने चाहिए, मगर जब मैंने मिन्नतें करके मनाया तो एक बार आप भी चेक करवा कर देखें। मर्द को चेकअप करवाने से उसकी इज्जत या शान में फ़र्क नहीं आता। मेरे बार बार कहने पर वो राज़ी हो गए थे। उन्होंने अपना टेस्ट कराया था, मगर अभी तक रिपोर्ट नहीं आई थी। जैसे ही 4 बजे का वक्त हुआ, अरसलान की गाड़ी की आवाज़ आई तो सास ने कंबल मुंह पर ले लिया था ताकि बेटा एक दफ़ा रुक कर पूछे कि अम्मा क्या बात है। और वही हुआ था। अरसलान ने गाड़ी खड़ी की और सीधा माँ की तरफ आया, चेहरे से कंबल हटाया और कहने लगा, अम्मा तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? फिर माँ की आवाज़ आई, मैं मर भी जाऊँ तुम लोगों की भला से, तुम्हें भला क्या फ़र्क पड़ता है? अरे अम्मा, मरे आपके दुश्मन, क्या हुआ? आज ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अरसलान अम्मा के पास बैठ गए और प्यार से पूछने लगे, कितनी बार तुझे कहा है दूसरी शादी कर ले? ये औरत बांझ है, तुझे औलाद नहीं दे सकती। इसे देख के अब खून खोलता है मेरा। तेरी बहन भी तेरी फिक्र में हर वक्त परेशान रहती है। बस मैं आज ही ताहिर से बात करूंगी और नजमा से तुम्हारी बात पक्की करवाती हूँ। जाएंगे और सादगी से निकाह करके दुल्हन घर ले आएंगे। ये भी तेरी बीवी है, मैं नहीं कहती घर से निकाल, मगर दूसरी शादी करना तो तेरा हक है ना? समझा दे इसको, तुझे ना रोके। मेरी सास समझाने वाले अंदाज में मेरे शौहर से कह रही थी। आज हैरत की बात थी कि अम्मा की बात सुनकर अरसलान को गुस्सा नहीं आया। बस चुपचाप सर झुका दिया और कहने लगे, अम्मा हो जाएगी औलाद, अगर नसीब में हुई तो तू बस दुआ किया कर। तेरी दुआओं की हमें बहुत ज़रूरत है। अरे मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरी सारी दुआएं तेरे साथ हैं। मगर तेरे बच्चों को इस सहन में खेलते हुए देखना चाहती हूँ, तभी जाकर मेरी आंखों को, मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। माँ ने लाड करते हुए बेटे से कहा तो अरसलान कहने लगे, छोड़ो अम्मा, बताओ आज पकाया क्या है? बहुत भूख लगी है, सर में भी दर्द हो रहा है। सादिया कहाँ है? चाय का एक कप चाहिए था, बहुत तलब हो रही है। अम्मा कहने लगी, उसने कहाँ जाना है? यही कहीं बैठी कोई करीम लगा रही होगी। उसको और काम क्या है? घर में काम ही कितना होता है। सुबह के 4 पराठे, दोपहर की 4 रोटियां और शाम को थोड़ा सा काम। सफाई भी 3 दिन के बाद करती है। सारा दिन घर में आराम करना, मैगजीन पढ़ना, मोबाइल चलाना और या कुछ मुंह पर थोप कर बैठी रहती है। मजाल है ये जो औरत अल्लाह का नाम ले ले, कोई नमाज पढ़ ले, जो अल्लाह इसकी झोली भर दे। अम्मा की ये बातें अभी जारी थी कि अरसलान वहाँ से उठे और कमरे में चले गए और किचन से ये सारा मंजर मैं देख रही थी। मैंने चाय बनाना शुरू की। चाय लेकर कमरे में गई तो मेरे मियाँ का मूड बिल्कुल ठीक था। मैं ये देखकर हैरान हुए कि पहले तो वो अम्मा के पास से उठकर आते ही उनको मुझ में ये कमी बहुत फील होती थी। आज बिल्कुल खामोश है और कोई बात नहीं की। फिर चाय देने के बाद मैंने उनकी चीज़ें समेटना शुरू की। उनके कपड़े रखे जो वो चेंज करना चाह रहे थे। अम्मा की आवाज़ आने लगी, मुझे बुलाया और कहने लगी, शाम को मेरा भाई ताहर और उनकी बेटी नजमा आ रहे हैं। अरसलान से कहो सामान ले आए। खाने का इंतज़ाम अच्छे से होना चाहिए। मैंने जी अम्मा कहकर गहरी सांस ली थी। मुझे पता था कि नजमा की नज़र तो बहुत देर से मेरे मियाँ पर थी। नजमा अरसलान के मामू की बेटी थी और उसकी ममानी की डेथ हो चुकी थी। चमक धमक वाले कपड़े पहनती। पहले तो अरसलान उसे तवज्जो नहीं देते थे, मगर माँ के बार बार कहने पर जब पिछली बार आई थी तो काफ़ी प्रोटोकॉल दे रहे थे। और जब मैंने देखा तो नज़र चरा गए। खैर जो भी थे, मेहमान थे। मैंने अरसलान को बताया, वो सामान ले आए और मैंने अभी से खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। अम्मा के हुक्म पर चाइनीज़ चावल और आलू कीमा बने थे। बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने चमचमाती हुई नजमा खड़ी थी। मुझे देखकर मुस्कुराकर सलाम किया और अंदर चली आई।
پھپھو جان کہہ کر میری ساتھ سے لپٹ گئی۔ اماں بھی اس کے صدقے واری جانے لگی اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہی تھی۔ اچھے ماحول میں کھانا کھانے کے بعد وہی ٹاپک چھڑ گیا۔ اماں نے صاف صاف طاہر ماموں سے کہہ دیا کہ نجمہ میری بیٹی ہے، میں چاہتی ہوں نجمہ اور ارسلان کا نکاح ہو جائے۔ یہ بات مجھ پر بجلی بن کر گری اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھی۔ اماں کی بات سن کر ارسلان بولے کہ اماں اتنی جلدی کیا ہے، تھوڑا صبر کر لیں، مگر ماں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ان کے بھائی صاحب ان کو چپ کروانے لگے۔ دیکھ لو طاہر، یہ سنتا نہیں ہے، یہ میری جان لے کر چھوڑے گا، کسی دن مر جاؤں گی نا تو تیرے دل کو سکون آ جائے گا۔ تو جانتا نہیں ہے مجھے کتنی پریشانی ہوتی ہے تجھے یوں بے اولاد دیکھ کر، یہ عورت تجھے نہیں دے گی اولاد، یہ بانجھ ہے، تو میری بات کیوں نہیں سمجھتا؟ بس پھر نجمہ نے شرمانا شروع کر دیا اور ارسلان خاموش ہو گئے۔ میں کانپتے ہاتھوں کے ساتھ برتن اٹھاتے ہوئے باہر آ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی مگر اللہ نے نہیں سنی تھی۔ میں نے برتن کچن میں رکھے۔ اور اس کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، کہانی کو شیئر کیجئے، رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ایک سسٹر ہیں کاشفہ انڈیا سے، وہ ہر کہانی پر کمنٹ کرتی ہیں۔ میری سب بہنیں کہانی پر اپنی رائے کا اظہار کریں، وہ بھلے تنقید ہو یا تعریف، ہمارے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ وہ تمام بہنیں جو میری کہانی کو پسند کرتی ہیں اور کمنٹ کرتی ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ انہیں اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔ میں نے وہیں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اولاد تو اللہ نے نہیں دی، اب شوہر بھی بٹ جائے گا، اور جن کے شوہر اتنے اچھے اور پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ دوسری شادی کے بعد بدل جاتے ہیں، تو میرا تو پھر بھی بس گزارے لائق لفٹ کراتا تھا۔ لگتا ہے اس گھر میں اپنا دانا پانی اب ختم ہونے والا ہے۔ میں یہ سوچتے ہوئے میں نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم عورتیں بھی کتنے صبر کی مالک ہوتی ہیں کہ پہاڑ جیسا ظلم بھی چپ چاپ سہ جاتی ہیں۔ اپنے شوہر کو بانٹ لینے سے بڑا دکھ اور کوئی نہیں ہوتا۔ خیر طاہر ماموں اور نجمہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد کافی دیر ماں بیٹا بحث کرتے رہے، مگر جانے ان کی کیا میٹنگ ہوئی کہ ایک ہفتے تک ڈیٹ نکاح کی فکس کر دی گئی تھی۔ نجمہ کی کہیں شادی ہوئی تھی، وہاں سے اس کی ڈائیورس ہو گئی تھی۔ صرف 2 مہینے شادی رہی۔ جب ارسلان کمرے میں آئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ظلم مجھ پر مت کریں، آخر میرا کیا قصور ہے؟ تو وہ سوچتے ہوئے کہنے لگے یہ شادی تو میں بھی نہیں کرنا چاہتا، پر ماں ضد کر رہی ہے، میں کیا کروں سمجھ نہیں آتا کہ کیسے سمجھاؤں۔ ارسلان کو بھی اب میں نے اکثر ماں سے بحث کرتے دیکھا تھا، شاید وہ بھی اس شادی کے حق میں نہیں تھے۔ جب میں روتی یا دکھی ہوتی تو وہ میری طرف دیکھ کر الجھن کا شکار ہوتے اور کہتے کہ میں تو خود اپنی پریشانی میں ہوں، تم نے الگ ڈرامے بازی لگا رکھی ہے۔ اسی ٹینشن کے بیچ نکاح کا دن آن پہنچا۔ میرے شوہر کو نکاح کے لیے تیار کیا گیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل کٹ رہا تھا مگر میرا بس نہیں چلتا تھا۔ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ باہر ارسلان ماں کے کمرے میں زیورات دیکھ رہے تھے کہ کون کون سے لے کر جانے ہیں۔ میں کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اپنے کمرے کو حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ کہیں اب اس کمرے سے نکلنا نہ پڑ جائے۔ ویسے تو ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے، ایک ساس کے پاس تھا، ایک میرے پاس تھا اور ایک مہمانوں کے لیے تھا، مگر ساس کے ارادوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اتنے میں مجھے اچانک خیال آیا کہ میں اپنی شادی کی البم نکال کر اپنی پرانی تصویروں کو دیکھوں، ان لمحات کو محسوس کروں جب ہماری شادی ہوئی تھی۔ میں اٹھی اور الماری کی طرف بڑھی، مجھے ٹھوکر لگی اور میرا موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا اور الماری کے نیچے چلا گیا۔ جب میں جھک کر ہاتھ سے موبائل پکڑنے لگی تو ایک کالے رنگ کی فائل میرے ہاتھ لگی۔ میں حیران ہوئی کہ یہ فائل یہاں کیا کر رہی ہے۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں وہی ڈاکٹر آصف کی رپورٹ تھی جہاں سے میرے شوہر نے ٹیسٹ کرائے تھے۔ ان رپورٹ کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مسئلہ مجھ میں نہیں تھا، مسئلہ تو میرے شوہر میں تھا، اور وہ خود بے قصور اور مجھے ہی قصوروار سمجھتے رہے اور آج مجھ پر سوتل لانے چلے گئے۔ میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ رپورٹ دیکھ رہی تھی جسے انہوں نے مجھ سے چھپانے کے لیے الماری کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ اچانک اسی لمحے ارسلان کسی کام سے کمرے میں آئے اور میرے ہاتھ میں وہ سیاہ فائل دیکھ کر وہ سب سمجھ گئے اور جلدی سے وہ فائل مجھ سے چھین لی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ وہ غصے سے بولے، اور یہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، اسے میں نے دوسرے ڈاکٹر کو دکھانا تھا اس لیے سنبھال کے رکھی تھی۔ یہ ڈاکٹر آصف سے میں نے معلوم کیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کی رپورٹ کسی سے چینج ہو گئی ہے، یہ میری رپورٹ نہیں ہے۔ وہ مجھے طرح طرح کی وجوہات دے رہے تھے مگر میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب وہ فائل مجھ سے لے کر جانے لگے تو میں نے ان کا بازو پکڑ لیا اور التجا کی کہ میری زندگی تو خراب کی ہے، اب کسی اور کی خراب مت کریں۔ ساری زندگی آپ کی ماں مجھے نے جینے نہیں دیا، طرح طرح کی باتیں سناتی رہی۔ اب میں انہیں جا کر بتاتی ہوں کہ قصوروار میں نہیں، آپ کا بیٹا ہے۔
یہ سن کر ارسلان نے زبردستی میرا بازو پکڑ لیا، اتنی زور سے پکڑا کہ ان کی انگلیاں میرے بازو پر نشانات چھوڑ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں جیسے خون اتر آیا، میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، میں جان سے مار ڈالوں گا تمہیں اگر یہ بات تم نے اماں سے کی، ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا تمہیں طلاق دینے میں۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ قصوروار ہوتے ہوئے بھی کیسی ہٹ درمی تھی۔ انہوں نے مجھے دھکا دیا اور کمرے میں بند کر کے دروازہ باہر سے تالا لگا کر چلے گئے۔ میں دروازے کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، اب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر مجھے گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور وہ لوگ چلے گئے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ہمارے ہمسایوں کا ایک بچہ ہمارے گھر چاول دینے آ گیا۔ شاید اللہ کی طرف سے وہ میرے لیے ایک مدد تھی۔ میں نے اسے لڑکے کو کھڑکی سے آواز دے کر کہا، بیٹا کھڑکی کو کھولو، باہر سے کنڈی لگی ہوئی ہے۔ وہ پہلے حیران ہوا، پھر آیا اور اس نے کنڈی کھول دی۔ میں نے اس سے چاول لیے، اس کے بعد کالی چادر اوڑھی اور کمرے سے نکل پڑی۔ رستے میں نے رکشہ لیا۔ نجمہ جیسی بھی تھی ایک عورت تھی، میری زندگی تو اب میں نے ایسی ہی گزارنی تھی، مگر میں کسی اور کی زندگی خراب نہیں کر سکتی تھی۔ میں سیدھا ماموں طاہر کی طرف چل دی جو ہمارے گھر سے صرف چند منٹ کے فاصلے پر تھے۔ جب میں ہال میں پہنچی تو ارسلان نے مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ مرد کو خود اپنی عزت اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اس کی عزت پر بات نہ آئے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہاں سب لوگ جمع تھے، میں سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں سیدھی نجمہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ دلہن بنی خوش لگ رہی تھی۔ جب میں اس کے کمرے کی طرف آئی تو میرے پیچھے میری ساس بھی آ گئیں۔ انہیں لگا جیسے میں کسی سے جھگڑا کرنے آئی ہوں۔ میں نے نجمہ سے کہا کہ آج میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میری ساس نے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگی، تم نکلو یہاں سے، ہماری خوشیوں کو نظر مت لگانا۔ اگر ارسلان تمہیں طلاق نہیں دے رہا تو اس کے لیے میں نے اسے مجبور نہیں کیا۔ اولاد اس کا حق ہے، مرد کو 4 شادیاں جائز ہیں۔ اگر تم بانجھ ہو تو اس میں اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کی اولاد نہ ہو۔ عورت ہوتے ہوئے میں تمہارا دکھ سمجھتی ہوں، مگر یہ میری بھی مجبوری ہے۔ میرا دل کرتا ہے میرے بچے کی اولاد ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے کہا، آپ عورت ہیں نا، عورت کا دکھ سمجھتی ہیں تو پھر اپنے بیٹے سے کہیے کہ ڈاکٹر اسف کی وہ رپورٹ آپ کو دکھائے جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد اس کی دوسری کیا تیسری اور چوتھی شادی بھی کر لیں گی تو اولاد نہیں ہوگی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میری ساس کہنے لگی، جھوٹ بولتی ہو تم، بکواس کر رہی ہو کہ اس کی شادی نہ ہو۔ میں نے اپنے ساس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے وہاں سے پلٹ آئی تھی۔ اب گھر آ کر میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ میں نہیں جانتی، لیکن جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کیا۔ آگے میرا نصیب، اگر میں وہ رپورٹ نہ دیکھتی تو شاید وہاں میں جاتی بھی نہیں، کیونکہ میں نے سب خدا پر چھوڑ دیا تھا۔ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ خامی اگر عورت میں ہو تو اس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور مرد اپنی خامی کبھی تسلیم نہیں کرتا۔ دنیا میں 90% مرد عورت کو ہی قصوروار ٹھہرا اور بہت ساری عورتیں ساری زندگی باتیں سننے میں زندگی گزار دیتی ہیں۔ اگر بیٹی ہے تو بھی عورت قصوروار، اگر بے اولاد ہے تو بھی۔